बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, सेहत ज़िंदगी हमारा वो प्रोग्राम है जिसमें बात होती है आपकी सेहत के हवाले से, क्योंकि हमारी कोशिश है कि अपने प्रोग्राम के ज़रिए हम इस कदर हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट कर दें कि लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके, वक्त पर बीमारियों को डायग्नोज और ट्रीट किया जा सके और पाकिस्तान को सेहतमंद बनाया जा सके। आज के प्रोग्राम में हम एपिलेप्सी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। एपिलेप्सी, जिससे सादा ज़बान में मिर्गी कहा जाता है, ये क्या होती है, इसकी वजूहात क्या होती हैं। बाज़ लोगों के मुताबिक ये जिन्नात का साया है, तो क्या वाकई ही ऐसा है या नहीं, और बाज़ लोग ये कहते हैं कि इसके लिए तावीज़ गंढों का सहारा लेना चाहिए। इस पर बात होगी। और जब मिर्गी का दौरा किसी शख्स पर आया हुआ होता है तो उसको इस प्रोसेस से गुजरते हुए देखना काफ़ी एक तकलीफ़ दे अमल होता है, तो क्या ये पेशेंट के लिए भी इस कदर तकलीफ़ दे होता है? इस पर डिटेल से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अली अंजुम, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं पिम्स में। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद शेर अली, जो कि पिम्स में जनरल फिजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू प्रोग्राम बोथ ऑफ यू। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एपिलेप्सी, जिसे मिर्गी कहा जाता है, तो ये क्या है? सादा अल्फाज में आप इसको किस तरह से बयान करेंगे? और क्या एपिलेप्सी सिर्फ बच्चों में होती है या बड़ों में भी होती है? और अगर बड़ों में भी होती है तो क्या ये बचपन से स्टार्ट हो जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एपिलेप्सी, जिसको आम ज़ुबान में मिर्गी कहते हैं, ये बेसिकली जो हमारा निज़ाम असाब है उसकी एक बीमारी है, जिसकी अलामात कभी कभार झटकों की सूरत में, दौरों की सूरत में, या कभी कभार लाशऊरी की सूरत में ज़ाहिर होती हैं। ठीक। और इसको समझने के लिए पहले निज़ाम असाब को समझना ज़रूरी है कि ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये किस तरह से काम करता है। बेसिकली जो दिमाग है ये पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, ये कमांड सेंटर है। मैंने कोई भी काम करना है, कोई भी एक्टिविटी करनी है, उसका सिग्नल जनरेट होगा दिमाग में, और फिर वो सिग्नल जो है वो जाएगा मसल्स तक या जॉइंट्स तक, तो वो मूवमेंट स्टार्ट होगी। तो एपिलेप्सी में ये होता है कि जो सिग्नल्स हैं ये ज़रूरत से ज़्यादा जनरेट होते हैं या डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। अच्छा। सही नॉर्मली जनरेट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से अलामात झटकों की सूरत में या लाशऊरी तारी होने की सूरत में सामने आ जाती हैं। और जो आपका दूसरा सवाल था कि ये क्या बच्चों में होती है या बड़ों में होती है, ये बच्चों और बड़ों दोनों की बीमारी है, लेकिन बच्चों में इसका इंसिडेंस ज़्यादा है और अक्सर ये बीमारी बचपन में ही शुरू हो जाती है, और कुछ बच्चों की वो बीमारी ख़त्म हो जाती है बड़े होके, लेकिन कुछ में ये आगे भी चलती है। अच्छा, ठीक, सही। अच्छा डॉक्टर शेर अली, ये बताइएगा कि वजूहात क्या हैं? क्या हमल के दौरान कुछ, जब बच्चा जो है फॉर्म हो रहा होता है उस वक़्त ये चेंजेस आ जाती हैं ब्रेन में, या फिर बहुत सारे केसेस में ये भी कहा जाता है माँ को कि आपने सही से खुराक नहीं ली या आपने ख्याल नहीं किया जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ? तो क्या वाकई ऐसा है, या फिर जिस तरह कि मैंने कहा था कि लोग कहते हैं साया हो गया? तो अगर हम इसके मतलब बताइएगा। कॉजेज़ की बात करें, एपिलेप्सी के कॉजेज़ से पहले थोड़ा सा अगर हम प्रेवेलेंस की बात करें तो उसमें यह है कि नॉर्मल जो हमारी पॉपुलेशन होती है, आउट ऑफ 1000 एवरी 10% इज़ एपिलेप्टिक। दैट मीन्स 1% ये हमारी सोसाइटी में ये प्रेवेलेंट है। ओवरऑल जो हम फिगर्स देखते हैं, कॉजेज़ की अगर बात करें तो सबसे जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है कॉन्जेनिटल, मतलब पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है, फैमिलीज़ में ये रन कर रही होती है। उस केस में हम इवन पेरेंट्स को ये भी जो है ना कज़न्स मैरिज और उसके ख़िलाफ़ भी हम उनको एडवाइस करते हैं। फिर इसके साथ साथ जो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है जो यंग पेशेंट्स में हमारे पास हमने देखी है, वो है ट्रॉमा के पेशेंट। हेड ट्रॉमा के जो पेशेंट्स होते हैं, अच्छा। जिनको प्रीवियस हिस्ट्री होती है, हेड इंजरीज जिनको हो चुकी होती है, ये पेशेंट इनमें एक पॉजिटिव होता है। फिर इसके बाद जो हमारे ब्रेन के ट्यूमर्स होते हैं वो हमारे पास, उनमें एपिलेप्सी के साथ वो प्रेजेंट कर सकते हैं हमारे पास। फिर जिस तरह हमने देखा है, इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बाइमोडल है। एक तो ये यंग एज में ये पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, फिर ये ओल्ड एज में आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। तो 60 ईयर्स के बाद जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं उसमें ज़्यादा, जिस तरह हमने देखा है कि उसमें हमारे पास फालिज के रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो उन पेशेंट में जिनको पहले फालिज हो चुका होता है तो वो भी एपिलेप्सी के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं स्कार एपिलेप्सी। फिर उसके साथ जो एज के साथ न्यूरो डीजेनरेटिव चेंजेस हमारे ब्रेन में आ रही होती हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह एक डिजीज़ है अल्जाइमर्स डिजीज़,
وہ پیشنٹ ایپیلیپسی کے ساتھ پھر پریزنٹ کر سکتے ہیں. یا اولڈ ایج میں جو برین ٹیومرز ہوتے ہیں تو یہ اس کی کامن کازز ہیں. ٹھیک، آپ نے بڑی اچھی روشنی ڈالی تمام کازز پر. اچھا ڈاکٹر بلال، ذرا ٹریگرنگ فیکٹرز کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو دورہ ہے یہ اچانک سے خود ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے یا کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ ٹریگر ہوتا ہے؟ جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ اگر بچہ ایموشنلی سٹریسڈ ہے یا پھر اس کو کوئی پریشانی ہے، نیند اس کی نہیں پوری ہوئی ہے، تو اس وجہ سے یہ ہو جاتا ہے. جی بالکل، اس میں جو ہے وہ ٹریگر فیکٹرز جو ہیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ یہ اکثر دورہ شروع کرواتے ہیں. اچھا. اور اس میں جو اگر ان پہ بات کی جائے تو اس میں نیند کی کمی ہے، اس کے علاوہ جو ہے انزائٹی ہے، پریشانی ہے، سٹریس ہے. فار ایگزامپل بچوں کے ایگزام آگے ہیں، ان کو دورہ پہلے نہیں بن رہا تھا لیکن ایگزام کی سٹریس کی وجہ سے بن گیا، یا گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا اس کو دیکھا، سٹریس لے لی انہوں نے، اس سے بن گیا. یا پھر جو ہے کوئی انہوں نے ایسی میڈیسن استعمال کی، ڈفرینٹ میڈیسنز ہیں وہ بھی ایز اے ٹریگر ایکٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ کبھی کبھار جو موسمی بیماریاں ہیں جس طرح گلا خراب ہو جانا یا اسہال ہونا، اس کے ساتھ بخار کے ساتھ بھی ایپیلیپسی کا دورہ شروع ہو سکتا ہے. تو یہ تمام ٹریگرز ہیں اس کے ایپیلیپسی کے، اور ان کو اگر کنٹرول کر لیا جائے تو دوروں کو کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یعنی کچھ ٹریگرنگ فیکٹرز ہوتے ہیں دورہ سٹارٹ ہونے سے پہلے جس کی وجہ سے دورہ آتا ہے. اس کا سائنٹیفک ایویڈنس اس کا موجود ہے کہ کچھ نہ کچھ ٹریگر فیکٹر ہر مریض میں نہیں لیکن کافی مریضوں میں ٹریگر فیکٹرز موجود ہوتے ہیں، اور ان کو اوائڈ اگر آپ کر لیں تو بہتری آ سکتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر شیر علی، جس طرح کہ میں نے کہا کہ مریض کو دورے کے دوران دیکھنا ایک بہت ہی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے دیکھنے والے کے لیے. تو جب مریض ہوش میں آتا ہے، اکثر لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، تو کیا مریض کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس پروسیس میں سے گزرا، اس کو بھی کیا تکلیف ہوتی ہے اس سب کے دوران؟ اچھا، ٹریگر فیکٹرز کے بارے میں ایک ہے اس میں جو ڈائرنل ویریشن ہے، اس میں بھی کافی جس طرح ہماری سلیپ ڈسٹرب ہو جاتی ہے یا ڈائرنل ویریشن، ہم رات کے ٹائم نہیں سوتے، دن کے ٹائم ہم سوتے ہیں، تو یہ بھی ون آف دا ٹریگر فیکٹر ہوتا ہے اور اس سے بھی جو ہے نا ایپیلیپسی کا اٹیک وہ جنریٹ ہو سکتا ہے. دوسرا جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ ایپیلیپسی کا جب پیشنٹ کو اٹیک پڑتا ہے تو اس ٹائم ایکچولی اس میں اب بات ہے نا کہ اس میں جو مین ہم نے ایپیلیپسی کو ڈیوائڈ کیا نا وہ دو مین کلاسز میں ڈیوائڈ کیا. ایک ایپیلیپسی کو ہم کہتے ہیں جنرلائز ٹونک کلونک فٹس. اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے جب پیشنٹ کو یہ جنرلائز جھٹکے پڑتے ہیں تو اس کے ساتھ پیشنٹ کا ہوش بھی چلا جاتا ہے. پیشنٹ کو اس کے بعد کوئی سمجھ نہیں ہے. لیٹر آن جب ہم پیشنٹ سے ان سے ہسٹری پوچھتے ہیں اور ان سے ہم پتہ کرتے ہیں تو ان کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. جبکہ دوسری ایک قسم ہے جسے ہم کہتے ہیں فوکل فٹس یا پارشل فٹس. پارشل فٹس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک حصے وہ باڈی کی صرف ایک حصے کو انوالو کر رہا ہوتا ہے اور اکثر اوقات اس میں پیشنٹ جو ہے نا کانشیس لیول ان کا ہوتا ہے. تو لیٹر آن وہ پھر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کس طرح ان کو جھٹکے پڑنا شروع ہوئے، پہلے وہ گھر میں تھے پھر وہ ہاسپٹل آ گئے. تو اس میں ایک احتیاطی تدابیر یہ بھی کرنی چاہیے کہ آپ پیشنٹ کو تھوڑا سا آئسولیٹ کر لیں. فار ایگزامپل وہ کوئی ایسی پانی کے نزدیک نہ ہو پیشنٹ، یا کوئی ہیٹر کے نزدیک یا آگ کے نزدیک نہ ہو، ان چیزوں سے پیشنٹ کو تھوڑا سا بچانا چاہیے. باقی اپنے آپ کو پیشنٹ خود جو ہے نا وہ نقصان نہ پہنچا لے. ایک اسپیسیفک پوزیشن ہم اسے کہتے ہیں، ایک سائڈ پہ ہم پیشنٹ کو کر لیتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو جھٹکوں کے دوران پیشنٹ الٹی نہ کر لے، وہ سانس کی نالی میں نہ چلی جائے. تو اس چیزوں کو تھوڑا سا ایوائڈ کرنا ہوتا ہے. فرسٹ ایڈ پہ بھی آپ نے ہمیں ڈیٹیل سے بتانا ہے. ڈاکٹر بلال، ایک مرگی جسے ایبسنٹ سیجر کہا جاتا ہے اور بچہ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ ایک ایسے فیز میں چلا جاتا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا بھی ہے، اس کا کانشیسنس بھی ہے، لیکن وہ جو ہے مینٹلی ایبسنٹ ہو جاتا ہے، اس کی آئیز جو ہیں وہ فلکر کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے ایبسنٹ سیجر، اور اس دوران ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس متعلق پتہ نہیں ہے. وہ ٹیچر سمجھ رہی ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ کچھ سوچ رہا ہے، اپنی سوچ میں ہے، اور وہ ڈانٹنا بھی شروع ہو جاتی ہے. تو اس متعلق ذرا بتائیے. بالکل، چائلڈہڈ ایبسنس ایپیلیپسی جو ہے یہ ایپیلیپسی کی ایک بہت اہم قسم ہے، اور یہ چونکہ بچوں میں ہوتی ہے اور یہ یوزلی اسکول گوئنگ جو چلڈرن ہیں 4-5 سال 6 سال اس ایج گروپ میں یہ زیادہ کامن ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ کیونکہ ایپیلیپسی سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا مطلب ہے کہ جھٹکے ہی لگنا، لیکن اس کی کچھ اقسام اس طرح کی ہیں جس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی.
اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ ہے کلاس میں موجود ہے یا گھر میں کسی سے بات کر رہا ہے تو وہ کہیں ایک دم گھورنا شروع ہو جائے گا. آپ کو فیل ہوگا کہ وہ آپ کی بات سن نہیں رہا, سمجھ نہیں رہا, اور وہ بالکل مکمل ایبسنس شو کرے گا. صحیح. تو اس کو جو ہے وہ ڈائگنوز کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور کیونکہ اکثر بچے جو ہیں اسکول سے ریفر ہو کے آتے ہیں, ٹیچرز بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے کلاس میں ہم لیکچر دے رہے ہیں لیکن بچہ جو ہے وہ سن نہیں پا رہا, سمجھ نہیں سک رہا, اور جو ہے وہ ایک دم غائب ہو جاتا ہے بالکل ایسے ذہنی طور پہ, جیسے کچھ سوچ رہا ہو. اور اس کی بالکل ایک اسی طرح کی ایک کنڈیشن ہے, نارمل جو ویریئنٹ ہے بچوں میں, جو نارمل بچوں میں ہوتا ہے, سامنے بیچارے بچے بعض اوقات ڈے ڈریمنگ کرتے ہیں. ڈے ڈریمنگ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک سبجیکٹ ہے کلاس میں جس میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ ڈے ڈریمنگ کرنا شروع ہو جائیں گے. تبھی تو ٹیچر بھی ڈانٹنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ شاید دھیان نہیں دے رہے. تو یہ نارمل فینامنا ہے ڈے ڈریمنگ کا. تو جب ان کا انٹرسٹ نہ ہو تو ڈے ڈریم کرنا شروع ہو جاتے ہیں, تقریباً سب بچے کرتے ہیں. تو یہ اس سے ملتی جلتی کیفیت ہوتی ہے, اس وجہ سے کنفیوژن ہوتی ہے اس میں, اور کبھی کبھار اس کو صرف ڈے ڈریمنگ سمجھ لیا جاتا ہے اور اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے اور ڈائگنوز نہیں ہو پاتی. ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ جن لوگوں میں اگر بخار کی وجہ سے جھٹکے پڑے ہوں اور دوبارہ سے یہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ پروسیس ریپیٹ ہو, تو ان لوگوں میں انسیڈنس ریٹ ایپیلیپسی کا زیادہ ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ جی بالکل. اس میں یہ ہوتا ہے, اس میں پھر ایکچولی ہم یہ دیکھتے ہیں یہ بخار جو ہو رہا ہے پیشنٹ کو یہ کس وجہ سے. اکثر جو ہمارے پیشنٹ ہوتے ہیں جو میننجائٹس کے ساتھ, گردن توڑ بخار کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں یا انسیفلائٹس کے ساتھ, تو اس میں یہ ہوتا ہے دے آر مور پرون کہ وہ ان 6 منتھ ان میں کم از کم 40 to 50% چانسز ہوتے ہیں کہ وہ دوبارہ بھی فٹس تھرو کر سکتے ہیں. تو اگر اس میں ہائی رسک ہوتا ہے تو پھر ہم فیملی کو بھی کنسلٹ کر کے, اور اکثر اوقات ہم ایسا بھی کرتے ہیں کہ اکثر ہم اینٹی ایپیلیپٹک کی ٹریٹمنٹ بھی اس میں سٹارٹ کر دیتے ہیں پروفائلیکٹیکلی. اچھا, اب فرسٹ ایڈ کے متعلق بتا دیجئے کہ آپ نے کہا تھا کہ جگہ کلیئر کر دیں. اب بچے کو جب فٹ پڑ رہا ہوتا ہے تو ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اپنی اولاد کو اس طرح سے دیکھنا, اٹس ویری پینفل. اس میں یہ ہے نا, اگر آپ ہمارے پاس ایک نون ایپیلیپٹک پیشنٹ ہے پہلے سے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کو خطرہ ہے کبھی بھی گھر میں یا اسکول میں بچے کو جھٹکا پڑ سکتا ہے, تو اس میں زیادہ ٹیچرز اور ان کے پیرنٹس کی ایجوکیشن بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, فار ایگزامپل اگر کسی انوائرمنٹ میں بچے کو جھٹکا پڑ گیا, سب سے پہلے آپ اس انوائرمنٹ کو سیف کریں گے بچے کے لیے. جس طرح ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے, کوئی نزدیک کوئی ہیٹر تو نہیں ہے, کوئی نزدیک پانی تو نہیں ہے, اس قسم کی چیزوں سے اس انوائرمنٹ کو آپ سیف کریں گے. دوسرا اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے, جب یہ جنرلائز ٹونک کلونک فٹس جھٹکے پڑ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ زیادہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ٹنگ بائٹ کا خطرہ ہوتا ہے, زبان بالکل دانتوں کے درمیان آ جاتی, تو اس میں ہم پیشنٹس کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ گھر میں ایک ہوتا ہے, ایک بالکل سمپل سی ڈیوائس ہے ماؤتھ پیس, اچھا وہ رکھ لیں. کیونکہ جب بھی یہ جھٹکا پڑے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ فٹس تھرو اس نے کر لیے, تو جلدی سے بس وہ جو ہے نا وہ ماؤتھ پیس اپنی جگہ میں منہ میں وہ رکھ لے, تاکہ ایٹ لیسٹ اس کے جو ہے نا ٹنگ محفوظ رہے. اور دوسرے اس میں ایک لیٹرل ایک پوزیشن ہم اسے کہتے ہیں, ایک لیٹرل سائڈ پہ ہم پیشنٹ کو لیفٹ لیٹرل پوزیشن میں ہم پیشنٹ کو کر لیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے اگر پیشنٹ اس دوران پیشنٹ وامٹ کر لے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سانس کی نالی میں نہ چلا جائے. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس گھر میں ایک ڈیوائس ہوتی ہے پلس آکسی میٹر, آپ اس کی پلس آکسیجن لیولز چیک کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جھٹکا زیادہ جو ہے نا 5 منٹ سے زیادہ ہو گیا ہے یا آکسیجن پیشنٹ ڈراپ کر رہے ہیں, تو پھر آپ نے نیئرسٹ میڈیکل فیسلٹی کو. یہ بہت اچھا کہ آپ نے بتا دیا کہ کب ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے. اگر 5 منٹ سے زیادہ ہو گئے یا اس کی آکسیجن سیچوریشن جو ہے وہ گر رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جلد از جلد آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. اچھا, سر نے بات کی کہ ماؤتھ پیس وغیرہ ڈالنا چاہیے, لیکن یہ انہی لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے جن کو اس کا طریقہ استعمال پتہ ہوتا ہے. کیونکہ ڈاکٹر بلال آپ بتائیے گا, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ منہ میں چمچ ڈال رہے ہوتے ہیں. جرنلی یہ کانسیپٹ ہے کہ جراب سنگھا دو یا جوتا سنگھا دو, تو اس میں کس قدر سے چاہیے, کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل, اس میں جو فرسٹ ایڈ ہے, کیونکہ جھٹکا جہاں پہ شروع ہو گیا ہے, دورہ بننا شروع ہو گیا, وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں انہوں نے وہ کام کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر اسکول میں ہے تو ٹیچر نے کرنا ہے, اگر گھر میں ہے تو پیرنٹس نے کرنا ہے بچے کے. تو اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. تو اس میں جو ڈونٹس ہیں, اس میں جو آپ نے کام نہیں کرنے, ان میں سے ایک ہے کہ اس کے منہ میں کوئی چیز آپ اس طرح سے مت ڈالیں,
اس کے بعد کوئی اس کو اس دوران دوائی دینے کی کوشش مت کریں، بالکل اس کو پانی پلانے کی کوشش مت کریں، کیونکہ اگر آپ اس کو پانی پلائیں گے بچے کو اس حالت میں تو کافی چانسز ہیں کہ وہ ڈائریکٹ پھیپھڑوں میں چلا جائے گا اور وہ مسئلہ زیادہ خراب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ نے کام کرنا ہے جوتے والا، اس کا یہ بالکل غیر مناسب بھی ہے اور اس کو فردر ایسی کنڈیشن میں انفیکشن دینے والی بات ہے، اس کو پرون کرنے والی بات ہے، کیونکہ مختلف قسم کے جراثیم جوتوں میں موجود ہوتے ہیں، اس کے پاس آپ لے کے جائیں گے ایسی کنڈیشن میں تو ہو سکتا ہے اس کی مرگی کا دورہ تو ٹھیک ہو جائے لیکن بعد میں نمونیا یا کوئی اور اس کو مسئلہ اس کی وجہ سے ڈیولپ ہو جائے، تو ایسا کوئی کام جو ہے وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ اچھا، میں نے خود ایک دفعہ دیکھا تھا ہائی وے پہ ایک شخص تھا جس کو یہ ایپیلیپٹک فٹ پڑ گیا تھا اور اس کی جو کار تھی وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی اور اللہ کی طرف سے کچھ ایسا ہوا کہ اس کی کار سائڈ پہ چلی گئی اور لوگوں نے جلدی سے شیشہ توڑا اور اس کو باہر نکالا اور 911 کو کال کر دیا، لیکن پاکستان میں تو اس قدر جلدی ایمبولنس کا آنا تھوڑی سی، آپ میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ آپ نے جس طرح کہ بتایا کہ ان کو سائڈ پہ کر دیں، لیکن اگر ڈرائیونگ کرتے وقت ایسا ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا واقعی اس کو شیشہ توڑ کے باہر نکالنا چاہیے، اس کو فرسٹ ایڈ دینی چاہیے، کیا کرنا چاہیے اگر اس صورتحال کا سامنا ہو تو؟ دیکھیں، اس میں ایسے کرنا چاہیے کہ اگر کسی کو فٹس کے دوران اگر گاڑی اس نے خود ہی روک لی ہے تو اس کے خیال میں اس کو آبزرو کرنا چاہیے صرف، کیونکہ اکثر یہ جو جھٹکے ہوتے ہیں یہ 1 منٹ سے بھی کم یا 2 منٹ میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے شیشے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کا جھٹکا اس کا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، 5 منٹ یا اس سے زیادہ ہو گیا، یا کوئی انجری آپ کو نظر آتی ہے، کہیں سے خون بہتا ہوا نظر آتا ہے، جیسے اکثر زبان دانت کے درمیان آ جاتی ہے ان جھٹکوں میں، اور یا آپ کو کوئی اور لگتا ہے کہ اس کو انجری ہو رہی ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے اس کو ریسکیو کرنے کے لیے آپ نے فرسٹ ایڈ دینے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا مینوور کرنا پڑے گا کہ آپ کی اس تک ایکسیس ہو جائے، اور پھر آپ کو اس سے پہلے بھی آپ کو جو ہے ریسکیو سروسز ان کو کال کر کے تو پھر یہ جو ہے ایکسیس حاصل کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ادھر میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ جی جی، ابھی ہماری گائیڈ لائنز ہمیں یہ بتاتی ہے اگر ہمارا ایک نون کیس ہے ایپیلیپٹک کیس اور وہ میڈیکیشن یوز کر رہا ہے اور اگر پیشنٹ کو لاسٹ 6 منتھس میں فٹ ہوا ہے، فٹس اس نے تھرو کیے، تو یہ پیشنٹ جو ہے نا یہ ڈرائیونگ کے لیے فٹ نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ڈرائیونگ لائسنس اس کو الاؤڈ نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اس میں اس چیز کا بھی ویسٹ میں بہت زیادہ اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کو ڈرائیو نہیں کرنے دیا جاتا، اسپیشلی جس طرح کہ آپ نے کہا کہ اگر ریسنٹلی ان کو فٹس پڑے ہیں، اور اس طرح کے شخص کو ہمیشہ کسی نہ کسی کے ساتھ ڈرائیو کرنا چاہیے، کبھی بھی اکیلے نہیں ڈرائیو کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر شیر علی، آپ یہ بتائیے گا کہ اس کا علاج کیا ہے اور علاج سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو فٹس ہیں ان کی فریکوینسی کم ہو جاتی ہے، ان کا ڈیوریشن کم ہو جاتا ہے، یا یہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں؟ علاج میں اصل میں یہ ہے کہ مختلف قسم کے ہمارے پاس اورل میڈیکیشنز ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، پلان ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک ہی ڈرگ پہ پیشنٹ کے فٹس کو کنٹرول کر لیں، ایک سے دوسری ڈرگ پہ ہم نہ جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اینٹی ایپیلیپٹک میڈیکیشن ہے یہ اٹ سیلف اس کے ایڈورس ایفیکٹس ہوتے ہیں، تو اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے جس طرح پہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے، زیادہ تر ہماری جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ینگ ایج میں ہوتے ہیں اور زیادہ فیمیل پیشنٹس ہوتے ہیں اور وہ زیادہ ریپروڈکٹیو ایج میں بھی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے I'm glad you're talking about it، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ اس متعلق بات ہو، تو ان کو کیا پریکاشن لینی چاہیے جو کہ ریپروڈکٹیو ایج میں خواتین ہیں؟ ریپروڈکٹیو ایج میں جو ہماری پیشنٹس ہوتی ہیں ان کو ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ ان کے جو فٹس ہو، ہم کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ سنگل مونو تھیراپی جسے ہم کہتے ہیں، ایک ہی ڈرگ سے ہم انہیں کنٹرول کریں، کیونکہ جب ہم ڈوئل ڈرگز پہ سیکنڈ یا تھرڈ لائن ڈرگ پہ جاتے ہیں تو ایک تو اس سے ڈرگ انٹریکشنز ہوتے ہیں، پھر اس سے وہ مدر کی ہیلتھ کو بھی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ اگر پھر ان کی اگر پریگنینسی چل رہی ہے تو پھر وہ رسک ورسز بینیفٹ والی بات ہوتی ہے، ٹیراتوجینک ہوتے ہیں، ٹیراتوجینک ہوتے ہیں، وہ بیبی کو بھی وہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں ساتھ میں، اور یہ ہے کہ سیم پریگنینسی میں بھی باقی اس کی کمپلیکیشن ہوتی ہے، تو مین ہمارا اس میں فوکس یہ ہوتا ہے کہ کم از کم ہم مونو تھیراپی پہ رہیں، اور پھر اکثر ہمارے پیشنٹ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ کب میں نے میڈیسن نہیں لینی، تو اس میں یہ ہے کہ اگر ایک پیشنٹ کو لاسٹ 2 ایئر سے وہ فٹس فری ہیں، اسے کوئی جھٹکے نہیں پڑے پچھلے 2 سالوں میں،
تو اس کے بعد ہم پیشنٹ کو پلان دے سکتے ہیں کہ اب سٹیپ وائز آپ کی میڈیکیشن کو ہم سٹیپ ڈاؤن کریں گے. ایک دم سے کبھی بھی میڈیکیشن سٹاپ نہیں کرنی, خود سے نہ کریں, سٹیپ وائز ہم اس کی ڈوز کم کرتے جاتے ہیں اور آبزرو کرتے جاتے ہیں. وہ بھی ہم کم از کم ان اے منتھ اور 45 ڈیز میں ہم کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم آبزرو کرتے ہیں پیشنٹ کو. اچھا ڈاکٹر بلال, دوائیوں کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیٹوجینک ڈائٹ جو ہے وہ کافی افیکٹو ہے, اسی طرح ویگل نرو سٹیمولیشن کی بھی بات کی جاتی ہے, پلس ایک جین تھیراپی بھی ویسٹ میں استعمال ہو رہی ہے. ایک تو یہ بتا دیجیے گا, دوسرا کہ مختلف اقسام ہیں مرگی کی, تو کیا مختلف اقسام کی ٹریٹمنٹ بھی مختلف ہے؟ جی بالکل, اس کی کافی زیادہ اقسام ہیں مرگی کی, اور اس کا جو ٹریٹمنٹ شروع کیا جاتا ہے, فار ایگزامپل اگر میڈیسنز کی بات کی جائے تو وہ کون سی ٹائپ کی مرگی ہے, عمر کتنی ہے, اسپیشلی اگر بچوں کی بات کروں تو کس ایج گروپ میں ہے وہ, اور کس ٹائپ کی اس کو مرگی ہے, اس بیسس پہ جو ہے وہ دوائی شروع کرائی جاتی ہے. ٹھیک. اور پھر اس کو جیسے ڈاکٹر شیر علی نے بتایا کہ ہم کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک ہی میڈیسن پہ یہ جھٹکے کنٹرول ہو جائیں, لیکن کچھ بچوں کو ہمیں 2 3 4 تک بھی ایک ساتھ دوائیاں دینی پڑتی ہیں جو ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول فٹس ہوتے ہیں. صحیح. اور پھر جو آپ نے یہ لیٹسٹ موڈیلٹیز کی بات کی جو جس پہ کافی ریسرچ بھی ہو رہی ہے, اس میں کیٹوجینک ڈائٹ تو ایک لیٹسٹ نہیں ہے, یہ کافی پرانی ہے. اچھا. اور یہ جی بالکل, اس میں کیونکہ ہمارے ملک میں اس پہ بہت زیادہ کام نہیں ہوا, باقی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں ایپیلیپسی سینٹرز جو ہیں وہاں بنے ہوئے ہیں, اس میں کیٹوجینک ڈائٹ پریکٹس کافی عرصے سے ہو رہی ہے. ابھی ریسنٹلی ہمارے بھی ملک میں یہ کام شروع ہو گیا, اور یہ ان بچوں میں جن میں 3 یا 4 دوائیاں آپ دے رہے ہیں اور فٹس پھر بھی کنٹرول نہیں ہو رہے, اور وہ دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس بھی اب ان میں زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں, تو ان کو کیٹوجینک ڈائٹ ایڈوائز کی جاتی ہے, لیکن یہ پہلے شروع کرائی جاتی ہے ہسپتال میں داخل کر کے مریض کو, کیونکہ اس کی اسٹرکٹ مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں ہم نے خون میں کیٹونز چیک کرنے ہوتے ہیں, شوگر لیولز چیک کرنے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ جو ڈائٹ ہوتی ہے یہ فیٹ بیسڈ ڈائٹ ہوتی ہے. لو کاربس ہوتے ہیں, ہائی فیٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ ود سم اماؤنٹ آف پروٹین. تو یہ ہاسپٹل کنٹرول سیٹنگز میں شروع کرائی جاتی ہے, اور اس میں کافی اچھا رسپانس ان بچوں میں آ رہا ہے جو ملٹیپل ڈرگز پہ تھے. اس کے علاوہ جو ویگل نرو سٹیمولیشن ہے, یہ بھی ایک لیٹسٹ موڈیلٹی ہے جس میں ویگس نرو کو سٹیمولیٹ کیا جاتا ہے ٹو کنٹرول دیز فٹس. اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے لیٹسٹ موڈیلٹیز میں ایپیلیپٹک سرجریز جو ہیں وہ بھی آ چکی ہیں, اسپیشلی ان بچوں میں جن میں فوکل فٹس ہیں یا وہ فٹس دماغ کے صرف ایک اسپیسیفک ایریا سے ارائز ہو رہے ہیں, تو ان میں وہ ایریا دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس ایریا کا کتنا فنکشن ہے, اور اگر اس کو نکال دیا جائے تو کتنا فنکشن باقی رہ جائے گا اور کتنے ڈسچارجز ختم ہو جائیں گے اس کے ساتھ. تو وہ رسک ورسز بینیفٹ, یعنی بڑے اچھے علاج جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اور پاکستان میں بھی ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر شیر علی, یہ بچے جو ہیں جن کو ٹریٹمنٹ مل جاتی ہے, کیا یہ بڑے ہو کر ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں, اور وہ پیشنٹ جس کو ٹریٹمنٹ ملی ہے ورسز وہ مریض جس نے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لی, دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ بالکل, جو یہ پیشنٹس ہوتے ہیں آلموسٹ 60 to 70% یہ جب ایڈلٹ لائف میں آتے ہیں تو یہ میڈیسن فری ہو جاتے ہیں, یہ فٹس فری ہو جاتے ہیں, اور ان کو پھر ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ریزسٹنٹ کیسز ہوتے ہیں, یا کانجینیٹل وہ فیملیز میں رن کر رہے ہوتے ہیں, یا کچھ اس طرح ہمارے پاس سنڈرومز ہوتے ہیں جو ان کو لائف لانگ ٹریٹمنٹ لینی ہوتی ہے, اور وہ ایون پھر ریزسٹنٹ بھی ہوتے ہیں. وہ پھر جس طرح ہم بات کر رہے تھے مونو تھیراپی, وہ سنگل یا ڈبل ڈرگ سے ان کا پھر کنٹرول نہیں ہوتا, کم از کم پھر جو ہے نا ان کو 3 یا 4 ڈرگز ان کو لینی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ دوسری بات اس میں یہ ہے, جس طرح ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے, زیادہ اس میں جو فوکس ہے وہ ہے فیمیل پاپولیشن میں, کیونکہ ان میں ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ان میں ہم ٹریٹمنٹ وہی اسٹارٹ کریں جو پریگنینسی میں بھی سیف ہیں. انیشیلی پہلے ہمارے پاس موڈیلٹیز اتنی نہیں تھی, لیکن ابھی جگہ ہم لیٹسٹ بات کریں تو ابھی ہمارے پاس وہ آپشنز موجود ہیں ڈرگز میں جو پریگنینسی میں بالکل سیف ہے. تو اس میں ہم اسٹارٹ ہی ان میڈیسنز سے لیتے ہیں تاکہ لیٹر آن لائف میں پھر وہ ان کو افیکٹ نہ کریں. ٹھیک. اور یہاں پر میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر وہ کسی میڈیکیشن پہ ہیں اور انہوں نے کنسیو کر لیا ہے, تب بھی وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ ڈاکٹر جو ہے وہ دوائی
चेंज कर दे, वो वाली दवाई इस्तेमाल करवाई जाए जो कि टेरेटोजेनिक या बच्चे के लिए नुकसानदेह नहीं बिल्कुल। है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो हमारी पेशेंट्स होते हैं और वो कंसीव कर ले या उससे पहले भी, उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप हाई डोज में फोलिक एसिड का यूज़ ज़रूर रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोलिक एसिड का जब वो यूज़ रखते हैं तो उसमें बहुत सारी जो एक फीटस में या बेबी में जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो अवॉइड हो जाती है। जिस तरह न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, बाकी जो CNS मैनिफेस्टेशन होती है, तो काफ़ी हद तक वो कम हो जाती हैं उससे। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू हमें प्रोग्राम में टाइम देने का। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने मिर्गी यानी एपिलेप्सी के हवाले से गुफ्तगू की। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर प्रोग्राम तो हमारा फेसबुक पेज, जिसका एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसको लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए। इसके साथ साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033041491010, वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस पर आप हमें अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आप कौन सी बीमारी पर चाहते हैं कि हम प्रोग्राम करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर प्रोग्राम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।